मुल्क भर में ईद उल फितर आज रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। शहरियों की चांद रात पर भरपूर शॉपिंग, खवातीन और बच्चों की तैयारी दीदी, ईद के जोड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों और जूतों की खरीदारी। इस्लामाबाद में बरसात ने मम्मी पापा का खर्चा बढ़ा दिया। बच्चों के लिए गर्मी के हिसाब से कपड़े खरीदे। गर्म कपड़े खरीदने बच्चों को दोबारा बाजार लाना पड़ा। वालिदैन कहते हैं कपड़ों और जूतों के साथ खिलौनों का भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। कराची में भी आखिरी वक्त तक खरीदारी। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद में बाजारों में गहमा गहमी। हैदराबाद के शहरियों ने भी जी भर कर ईद की शॉपिंग की। ठट्टा के कदीमी शाही बाजार में ज्वेलरी और चप्पल की दुकानों पर रश रहा। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश। ब्यूटी पार्लर्स में खवातीन और सैलून्स में मर्दों के डेरे। लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश रहा। नए हेयर स्टाइल और हेयर ड्राई पर ज्यादा जोर। नेल आर्ट तवज्जो का मरकज रहे। वजीराबाद में खवातीन मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बनवाने। नौशहरों फिरोज में नौजवानों ने फेशियल, मसाज और फेस पॉलिश करवाए। ईद तकसीम करने के लिए दीदा जेब लिफाफों की मांग भी में इजाफा। गुजरांवाला शहर पहलवानों का शहर है, वो यहाँ के लोग खाते पीते हैं। मीठी ईद है और इस वजह से जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि जो है वो मिठाई लानी चाहिए। हम यहाँ से मिठाई लेके जाएंगे। गुलाब जामुन, काजू बर्फी, अखरोटी हलवा, गुलदस्ता हलवा, चमचम, लड्डू और जलेबियां। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में हलवाइयों ने दिन रात एक करके 36 इकसाम की मिठाइयाँ और हलवा जात तैयार कर ली। कहते हैं पहलवानों का शहर है, इसलिए मनों के हिसाब से मिठाई बनाई। चटोरों के भी बारे न्यारे। कहते हैं खुशियों का त्यौहार है, खुद भी खाएंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे और खूब मौज उड़ाएंगे। मुझे ये तजवीज़ दी गई पेट्रोल की मद में 76 रुपए और डीजल की मद में 177 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास जिम्मेदारी के तहत पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के ईद पर कौम के लिए बड़ा तोहफा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा न करने और मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत रवा हफ्ते 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज खत्ते की सूरत हाल की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तजवीज़ आई कि पेट्रोल 76 रुपये और डीजल 177 रुपये फी लीटर इजाफा किया जाए, जो मुस्तरद कर दी। हुकूमत किफ़ायत शुआरी और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपये की बचत कर चुकी है। वादे के मुताबिक किफ़ायत शुआरी और सादगी मुहिम का आगाज़ हुकूमत ने खुद से किया और कौमी वसाइल के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया। हुकूमती इक़दाम से ज़रूरतमंद तबकात को सहारा मिला। आवाम को कीमतों के कमर तोड़ दबाव से महफूज रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें एक कौम बनकर एहतियात और ज़िंदगी में किफ़ायत शुआरी को अपनाना होगा। अशराफिया पर भी जिम्मेदारी है कि इस कार्य खैर में अपना किरदार अदा करें। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे लीटर हो गई। अस्कर क़यादत की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईद उल फितर पर कौम को दिली मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पैगाम में कहा, मुसल्लह फ़ौज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में ज़मीर है। अफ़वाज पाकिस्तान के जवान अहल खाना से दूर कौम के लिए अमन और सलामती यकीनी बना रही हैं। मुसल्लह फ़ौज सरबराहान के पैगाम में पाकिस्तान के बहादुर मर्द व ख़वातीन की कुर्बानियों को खराज तहसीन, शोहदा और गाजियों के अहल खाना की साबित कदमी और हिमायत को सराहा गया। दुबई के बुर्ज अल खलीफा पर ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी लाइट शोज। बुर्ज अल खलीफा ईद मुबारक के पैगामात रवायती अरबी डिज़ाइन की रोशनियों से जगमगा उठा।
یہ مناظر دیکھنے کے لیے برج الخلیفہ کے اطراف ہزاروں سیاح اور رہائشی جمع. امریکہ، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی عید آج منائی جائے گی. عید کے پہلے روز ملک کے بیشتر حصوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان. این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. پنجاب، کے پی، بلوچستان، جے پی، آزاد کشمیر میں بارش. شمالی علاقہ جات میں برف باری کی پیشگوئی. کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں گرج چمک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع. Pakistan is quite an important country. I expressed my viewpoint in so many occasions. I would like Afghanistan and Pakistan to have good relations. پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. شہید علی خامنئی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں. دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام. مجتبیٰ خامنئی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی. کہا دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا. ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا. دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ سے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے. ایران نے ترکیہ یا عمان پر کوئی حملہ نہیں کیا. دشمن نے پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے فالس فلیگ کیا. مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے. مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. کہا اب ترجیح ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کی تباہی ہے. اسرائیل، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے. آبنۂ ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے. آبنۂ ہرمز کی نگرانی متعلقہ ملکوں کے لیے آسان فوجی آپریشن ہوگا. ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا. اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپ ایک فریق کو مکمل تباہ کر رہے ہوں تو جنگ بندی نہیں کی جاتی. ایران جنگ جیتنا چاہتا ہے. فتح ہمارے اہداف ہیں. ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیت تباہ کر دی. ایران کا طیارہ شکن حملے کا نظام بھی تباہ و برباد کر دیا. عسکری لحاظ سے ایران ختم ہو چکا. ایران ایٹمی ہتھیار کے حصول کا خواہاں نہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا نوروز تہوار پر پیغام. کہا سپریم لیڈر نے ایٹمی ہتھیاروں کو مذہبی طور پر ممنوع قرار دیا. کوئی بھی ایرانی حکومتی اہلکار ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا. ایران اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں چاہتا. پڑوسی ممالک سے تمام اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں. ایران کے تمام مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہیں. ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں. ایران کے موقف واضح ہے. انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی. ایران کے فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں. امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے. ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا. امریکی بیڑا گرالڈ فورڈ ناکارہ بنا. ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا. امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے. ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا کہ اسرائیلی اور امریکی اہلکار دنیا بھر میں غیر محفوظ ہیں. دشمنوں کے لیے ہر جگہ خطرہ بڑھ گیا ہے. امریکیوں کے لیے تفریح مقامات پارکس بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ایران دشمنوں کو ہر جگہ نشانہ بنائے گا. پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کی 69ویں لہر مکمل کرنے کا اعلان. بتایا تل ابیب اقا خلیج حیفا میں دشمن کے فوجی صنعتی مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب کا جنگی معاونت فراہم کرنے والی کمپنیز اور دفاعی اور ریڈار سسٹمز کو ہدف بنانے کا دعویٰ. کہا امریکی فوج جیڈے علی السلام اور خراج پر بھی حملے کیے گئے. پاسداران انقلاب کے قدر، خیبر شکن، ذوالفقار اور قیام میزائلوں کے استعمال کی تصدیق. درمیانی فاصلے کے میزائل اور خودکش ڈرون سے مربوط کارروائیاں کی. اسرائیل کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد شہید. پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی. حملے سے کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نے کہا تھا
ایران اب بھی میزائل بنا رہا ہے۔ ایران کا کویت کی منال احمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے تصدیق کر دی، ریفائنری کے متعدد یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایران کے حملوں نے قطر کی LNG پیداواری صلاحیت کو 5 سال کے لیے 17% تک ختم کر دیا۔ سالانہ $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ مشرق وسطی میں مزید ہزاروں فوجی تعینات کرے گا۔ امریکی فوج ہزاروں میرینز اور سیلرز مشرق وسطی بھیج رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اضافی تعیناتی کا مقصد بڑھتی کشیدگی اور ایران کے حملوں کی وجہ سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ سمندر میں پھنسے ایرانی تیل کے ٹینکر سے پابندیاں ہٹا سکتا ہے۔ اپنے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا لبنان پر پھر حملہ، جنوبی لبنان میں رات بھر بمباری، متعدد افراد زخمی۔ رواں ماہ اسرائیلی حملوں میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ لبنان کے سرکاری خبررساں ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کا دائرہ بیروت، مشرقی شہر اور جنوبی شہر سیدون تک پھیل گیا۔ ماسکو نے لبنان میں روسی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے وضاحت درج کری۔ لبنان پر فضائی حملے میں روسی خبررساں ادارے RT کے بیورو چیف بال بچ گئے تھے۔ اسرائیل کے جنوبی شام نے حملے، کمانڈ سینٹر اور ہتھیاروں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنگلہ دیش سے 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی پیش رفت کے ساتھ مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیراعظم نواف سلام سے بھی رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ لبنان کے وزیراعظم سلام نے شہباز شریف کا گرمجوشی سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا مشکل حالات میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ لبنان کے اتحاد، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے مستقل حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم، آذربائیجان کے صدر اور ازبکستان کے صدر شوکت میرزیوف سے بھی ٹیلی فونک رابطے۔ ایران اور خلیج میں کشیدگی کو کم کرنے پر زور، امن کے لیے تعاون پر اتفاق۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 500 سے زائد پاکستانی زائرین عراق میں پھنس گئے۔ فیصلے ختم ہونے کے بعد زائرین کھانا اور ادویات خریدنے سے بھی خارج۔ زائرین کا کہنا ہے پاکستانی قونصل خانے نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ LPG کا ایک اور جہاز پاکستان پہنچ گیا۔ تنزانیہ سے آنے والا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہو گیا۔ گزشتہ روز سعودی عرب سے 37,000 میٹرک ٹن پیٹرول لے کر جہاز پورٹ قاسم پہنچا تھا۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ عالمی بینچ مارک برینٹ کروڈ کی قیمت میں 3.5% سے زائد اضافہ، تقریباً $113 فی بیرل ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل تقریباً 3.25% مہنگا، فی بیرل قیمت $98 ہو گئی۔ گزشتہ روز خام تیل کی قیمت $120 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب اور خلیجی ملکوں سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام میں ہوا، جہاں لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ مسجد نبی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ کہا رب تعالیٰ ہمارے ملک اور ملت اسلامیہ کو امن، سلامتی اور استحکام سے مالا مال رکھے۔ مکہ کے کلاک ٹاور پر عید مبارک کا پیغام روشن ہوا۔ ترکیہ، لبنان، یمن اور عراق میں بھی عید، آسٹریلیا میں بھی آج عید۔ آسٹریلوی وزیراعظم مسجد گئے، عید کی مبارکباد دی۔ امریکہ میں بھی عید الفطر آج منائی جائے گی۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد نے عید منائی۔ کچھ ملکوں میں آج عید منائیں گے۔ انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی عید آج منائی جائے گی۔
سوئی گیس صارفین کو عید کے تینوں دن گیس ملے گی۔ عید کے 3 دن رات 12 سے 6 بجے تک گیس بند رہے گی۔ سوئی صدر نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا۔ ترجمان سوئی صدر کے مطابق چاند رات سے عید کے پہلے دن رات 12 بجے تک مسلسل گیس میسر ہوگی۔ پی ایس ایل کا رنگ رنگ میلہ سجنے میں 1 ہفتے سے بھی کم رہ گیا۔ آسٹریلوی بلے باز مارس لبوشین پہلی بار لیگ میں شرکت کے لیے بےتاب، کہتے ہیں ٹیم جوائن کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ لبوشین پی ایس ایل 11 میں حیدرآباد کنگز مین کی قیادت کریں گے۔ پی ایس ایل 11 کی چمچماتی ٹرافی مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچ گئی۔ ٹرافی کو تاریخی مینار پاکستان اور لاہور قلعے کی سیر کرائے گی۔ ٹرافی ٹور کا آغاز کراچی سے ہوا۔ اب تک حیدرآباد، اسلام آباد، راولپنڈی، اسکردو، پشاور لے جایا جا چکا۔ پی ایس ایل 11 کے اینتھم کھیلیں گے بیٹ پر کی جھلکی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی۔ اینتھم میں لیجنڈ گلوکار عاطف اسلم، ایما بیگ، دانیہ کنول اور صابری سسٹرز آواز کا جادو جگائیں گے۔ اینتھم جلد ریلیز کیا جائے گا۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش۔ آگ لگے بستی میں کا کراچی میں رنگ رنگ پریمیئر۔ فلم میں جلوہ گر ستاروں کی کہکشاں نے رنگ جما دیا۔ فلم میں ملک بھر کے سنیما گھروں میں آج ریلیز کی جائے گی۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلم نے شائقین کی توجہ کھینچ لی۔ فلم آگ لگے بستی میں کی بیرون ملک شاندار نمائش جاری۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ امارات کے سنیما گھروں میں فلم آگ لگے بستی میں سلور اسکرین کی زینت بن گئی۔ اور میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ چھوٹی عید پر ہوگی بڑی انٹرٹینمنٹ۔ تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام۔ صبح کا آغاز ہوگا میٹھی سوئیوں اور باخبر سویرا کے ساتھ۔ دوپہر 1:03 پر سابق گورنر کامران ٹسوری کریں گے وسیم بادامی کی معصومانہ سوالوں کا سامنا۔ ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہوگا ہنسنا ہسانا اور مستی کا دھمال۔ سپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے ملاقات۔ عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنے گی عامر خان کے مہمان۔